हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रूह के मुतालिक इरशाद फरमाया कि रूह क्या चीज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खेत में चल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की एक छड़ी के साथ टेक लगाकर तशरीफ़ फरमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से चंद यहूदियों का गुज़र हुआ। वह आपस में बातचीत करने लगे कि ये शख्स कहता है कि मैं अल्लाह का नबी और उसका रसूल हूँ, चलो इससे रूह के मुतालिक ही सवाल कर लेते हैं कि हम पूछ लेते हैं कि रूह क्या चीज़ है। उनमें से कुछ ने कहा कि क्या ज़रूरत है, रहने दो, हो सकता है उनसे सवाल करें तो वो नाराज़ हो जाएंगे। फिर दूसरों ने कहा कि नहीं, पूछने में क्या हरज है, मालूम कर लेना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर वो यहूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि रूह क्या चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवाल को सुना और ख़ामोशी इख्तियार फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि वही का इंतज़ार है या वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ रही है। कुछ देर खामोश रहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 84 इसकी तिलावत फरमाई और इरशाद फरमाया कि रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अमर है। रूह का जवाब इरशाद फरमाया कि रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अमर है। दूसरी रिवायात में कुछ अल्फाज इस तरह हैं कि यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया रूह के मुतालिक और ये समझ कर किया कि अगर ये नबी है तो बताएगा कि रूह क्या चीज़ है। और यहूद का ये ख़याल था कि ज़मीन पर सबसे बड़े आलिम हम लोग हैं, हमें सबसे ज़्यादा आसमानी किताबों का इल्म है और अम्बिया पर जो अहकामात नाजिल हुए उनका इल्म यहूद को ज़्यादा है। उनका गुमान अपने बारे में ये था कि हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि आप बताइए कि रूह क्या चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से ख़बर दी गई कि आप इनको बताइए कि रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अमर है। इसका जवाब इरशाद फरमा दिया। अब अमर से मुराद रूह को अमर करार दिया। अब रूह और अमर मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है। रूह कुरान पाक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। रूहुल अमीन जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को भी कहा जाता है। रूह से मुराद इंसानी जिस्म के अंदर जो जान है वो भी इससे मुराद है, क्योंकि इंसान की जो जान ज़िंदगी है वो उस रूह पर जमी हुई है। जब तक वो रूह इंसान के जिस्म में है इंसान ज़िंदा है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस रूह को निकाल लेते हैं तो इंसानी जिस्म बेकार हो जाता है, फिर वो किसी किस्म की हरकत नहीं कर सकता। तो रूह से मुराद वही भी है, रूह से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं और रूह से मुराद ये इंसान के अंदर जो जान है, जो जिस्म है, वो भी इससे मुराद है। इसके मुख्तलिफ माना किए जा सकते हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों का मकसद यही है कि जो भी है कुरान पाक को मुराद लिया जाए तो वो भी अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल शुदा है।
جبرائیل امین اگر اس سے مراد لیے جائیں تو جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو لے کر آنے والے ہیں۔ روح سے مراد انسانی جسم کے اندر جو اللہ کا امر ہے وہ لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے کہ انسان کا جسم جو باقی رہتا ہے وہ اس روح کے ذریعے سے باقی رہتا ہے۔ اور ان دونوں معنی میں مماثلت یہ ہے، قرآن پاک بھی روح ہے اور انسان کے اندر جو جان ہے اسے بھی روح کہا گیا ہے۔ ان میں مماثلت یہ ہے کہ جیسے یہ روح انسان کے جسم میں ہے تو انسان زندہ ہے، انسان کے ہر وہ جسم کام کرتا ہے، اگر روح نکل جائے تو جسم کام نہیں کرتا۔ قرآن پاک کی بھی مثال اسی طرح ہے، جس کے پاس قرآن پاک کی دولت ہو، جو قرآن پاک سے محبت تعلق رکھتا ہو، اس کا جسم بھی راحت میں ہے، اور اس کی مثال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں زندہ کی ہے۔ جو اللہ کی یاد سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، جو اذکار سے دور رہے، اس کی مثال مردہ کی طرح ہے، اس لیے اسے روح بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال روح کے متعلق آپ سے سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، انسان کے اندر جو روح ہے یہ زمین کی چیز نہیں ہے، یہ آسمان سے بھیجی گئی چیز ہے، اللہ کا امر ہے جو انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اور انسان کا جسم حرکت میں آ جاتا ہے۔ پھر جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اسی روح کو اس کے اندر سے واپس نکالا جاتا ہے جو اس کے اندر ڈالی گئی تھی۔ جب وہ روح نکل جاتی ہے تو پھر انسانی جسم دوبارہ سے حرکت کرنا بند کر دیتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرکت نہیں رہتی، یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، ہل جھل نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب روح زمینی چیز ہے ہی نہیں ہے، آسمانی امر ہے، تو اس روح کے لیے جو سکون کی چیز ہے، اس روح کو جس سے سکون ملے گا وہ بھی آسمانی ہی چیز ہے۔ اور آسمانی کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ احکامات ہے، یہ شریعت ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، نماز کی پابندی ہے، یہ تمام احکامات آسمانی احکامات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا ہے۔ تو روح بھی اپنی غذا مانگتی ہے، ہر چیز اپنی غذا مانگتی ہے تو روح بھی اپنی غذا مانگتی ہے۔ جب یہ چونکہ آسمانی ہے اس لیے اس کی غذا بھی آسمانی ہی بنائی گئی ہے۔ جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے ایمان والا تو اس کی روح کو سکون ملتا ہے، اسی طرح نماز ادا کرتا ہے تو اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ بات مشاہدہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمیں راحت ملتی ہے، یہ یقینی بات ہے۔ بندے کو بڑا سکون ملتا ہے جب بھی وہ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بھلا کام کرتا ہے تو اسے بڑا سکون ملتا ہے، اندرونی طور پر وہ اس کی راحت بھی محسوس کرتا ہے، کیفیات اس کی بدلتی ہیں۔ اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس پر اثر ضرور اس کا ہوتا ہے کہ طبیعت بے چین ہوتی ہے، کم از کم دل و دماغ میں یہ بات تو ضرور چلتی ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، یہ گناہ ہے، بس ڈھیٹ بن کے اس میں اگرچہ لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہے، یہ جب انسان عمل کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ اس لیے روح کا سکون کوٹھی بنگلوں میں نہیں ہے، زمین میں اس کی راحت نہیں ہے، روح کو سکون ملے گا اللہ کی یاد کے ذریعے سے۔ اس لیے قرآن حکیم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، دلوں کا اطمینان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے۔ اسی سکون کو پانے کے لیے لوگ دن رات مرتے ہیں، دن رات کوشش کرتے ہیں، مگر یہ سکون صرف اور صرف احکامات پر عمل کرنے سے ملتا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہونے سے ملتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں روح کے متعلق سوال، پھر اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ اس لیے اس سے مراد وحی بھی ہے، قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں اس کی تائید موجود ہے۔
خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یہاں روح سے مراد وہی ہے۔ اسی طرح یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اس آیت میں بھی روح سے مراد وہی ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس آیت میں بھی جو روح کا ذکر ہوا اس سے مراد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر یعنی قرآن پاک ہے۔ دوسری آیات میں جبرائیل امین کا بھی ذکر ہوا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، تو جبرائیل امین کو بھی روح الامین کہا جاتا ہے، اس سے مراد جبرائیل امین بھی ہیں، اور اس سے مراد انسان کی جان بھی ہے جو اس کے جسم کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ بہرحال یہ سب معنی اس میں لیے جا سکتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی چیزیں ہیں کہ قرآن سے بھی سکون ملتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے، اور اس کو لے کر جبرائیل امین آئے ہیں، انسان کے اندر جو جان ہے اس سے بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ تو فرمایا قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ اگلا جو ان کا دعویٰ تھا کہ یہود کے پاس سب سے زیادہ علم ہے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ارشاد فرمایا ان کو کہیے کہ جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ تو بڑا قلیل سا ہے، وہ تھوڑا سا علم ہے، اس میں یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا علم ہے، وہ بہت تھوڑا علم ہے جو تمہیں دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس بات کو ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔